बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। हफ्ता 4 अक्टूबर का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ। इमरान खान के बेटे कासिम का अपने अब्बा की 73वीं सालगिरह पर यौम पैदाइश पर पैगाम। ना हार वो माना है ना हम मानेंगे, डट के लड़ेंगे। हैप्पी बर्थडे टॉप ट्रेंड दुनिया में इस वक्त बन चुका है। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अली मीन गंडापुर सरेआम अदम एतमाद किया। बहुत बड़ी बात की तफसील आपके सामने रखता हूँ। समद फ्लोटीला के कैदियों की रिहाई हुई। इसराइल ने सेनेटर मुश्ताक समेत 3 कैदियों को, पाकिस्तानियों को रोक लिया। बाकी तुर्की पहुंच गए। हुक्मरानों की पुरसरार खामोशी, इसके साथ पाकिस्तान इसराइल तस्लीम पर कंपनी की पूरे मुल्क में बदनामी के बाद सिक्योरिटी ज़राए के जरिए पैगाम आ गया और मादनियात 2 टन अमेरिका को भिजवा दी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में अड्डे देने की भरपूर ऑफर। पूरी दुनिया में तहलका, पड़ोसी ममालिक से सख्त रद्द अमल। इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में क्या खेल खेल रहे हैं खारजा पॉलिसी समेत आपके सामने रखता हूँ। इसराइल का मंसूबा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब्राहम अकॉर्ड और ग्रेटर इसराइल, ये चंद हफ्तों में बहुत बड़ी तब्दीलियां क्या होने जा रही हैं। नेतन्याहू ने गजा पर ट्वीट करके डिलीट क्यों की मुफाहमत की। और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात का मामला नजर आया। अमेरिका वापसी पर लंदन में मुलाकात से इनकार हुआ, यह कोई वारदात है। इसी तरह अमल वली, नून लीग, ANP की भी लड़ाई में आपको पता है सिक्योरिटी वापस ली गई, ये भी एक वारदात चल रही है। फलक जावेद के साथ बेहमाना तशद्दुद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खसूसी वीडियो बनाने का मामला, जज ने भी आज सर झुका लिया। तफसील में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले खान के बेटे कासिम खान की ट्वीट, जो इमरान खान की सालगिरह पर पैगाम आया कि किसी सूरत में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे वालिद हार मानने वालों में से नहीं। कासिम खान की इस ट्वीट में पाकिस्तानी अवाम को हौसला मिलता है। आपको पता है ये जब अपने बाप के बारे में 73 साल की उम्र में पैगाम दे के हिम्मत नहीं हारेंगे तो फिर पाकिस्तान की कौम हिम्मत कैसे हार सकती है। ये सालगिरह एक ग्लोबल आइकॉन, एक लेजेंड, लिविंग लेजेंड की, एक बाहिम्मत दलेर बहादुर रहनुमा के तौर पर इस वक्त पूरी कौम दुआएं कर रही है। और इमरान खान, हैप्पी बर्थडे इमरान खान जो है वो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में दुनिया के इस वक्त बड़े ट्रेंड्स में शामिल हो चुका है। और इस पे लोगों को कहा जा रहा है कि शौकत खानम अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। ये इमरान खान की सालगिरह का तोहफा है। और आज देखें इमरान खान बड़ी शिद्दत से याद भी आ रहा है। उसकी वजह, एक तो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद रहनुमा जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है। 78 साल की आप तारीख उठाएं, बाखुदा वाहिद रहनुमा इमरान खान जिसने खुद मुख्तारी पाकिस्तान कौम को दी हकीकी मानों में। आज जो कुछ हो रहा है वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। ये जो एब्सोल्युटली नॉट के बाद इमरान खान ने सारी मुश्किलात अपने ऊपर ली, कौम का कुफारा जो अपना इमरान खान अदा कर रहा है। मैं कल उस पर खसूसी वीला खान की सालगिरह पे करूंगा, वो चेक कीजिएगा। लेकिन अभी इसी मामले से जुड़ा जो एब्सोल्युटली नॉट से खान की हुकूमत गिराने के बाद जिस तरह पाकिस्तान को अब बेचा जा रहा है कोड़ियों के भाव, वो आपको याद होगा ना, आर्मी चीफ जो मौजूद हैं अभी, साबिक मुशीर जैक सैल्वन, PDM की हुकूमत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एरिया ड्रोन बेसिस पे सवाल पूछा गया था, तो उसने बड़ा साफ जवाब दिया था कि तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक चैनल से राब्ते कर रहा है कि हमें हर सूरत में बेसिस चाहिए जो अमेरिका की सलामती को महफूज करें, ताकि कोई दहशतगर्द तंजीम ना खड़ी हो सके। और हम प्राइवेट चैनल के जरिए, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वहां बेसिस बना के छोड़ेंगे। आज वो नतीजा आ गया है। ये नतीजा देखें, अमेरिका की फौज को बहिरा अरब से जो पसनी में पोर्ट का मैंने पिछले वीलॉग में बताया, अब चीन का पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म हो चुका है। CPEC के तमाम प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर जो पाकिस्तान के दिफा में सबसे अहम मुल्क चीन, आपको पता है ये एटम, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ये फजाइया की ताकत, JF थंडर, ये हिंदुस्तान के साथ जंग, ये सारे मामला चीन ने किए हैं। चीन असल में कहा जाए जंग जीता तो गलत नहीं होगा, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि चीन की तरफ से ये मदद मिली। और अब ये मदद मिल जाएगी अफगानिस्तान को, वो बरह रास्त एक पार्टी चीन के तौर पर सामने आ जाएगा, चीन के साथ आ जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की ना कि एटमी तनसीबात मुझे चाहिए, जो बगराम की जो 1 घंटे की मुसाफत पर, वो मामला चीन पहले सर्द वॉर में, कोल्ड वॉर में शामिल करता था। अब $7 अरब के जो अमरीकी छोड़े हुए हथियार चीन ने दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाए हैं, ये अफगानिस्तान की फौज को भी एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाएंगे। आप देखिएगा जिस तरह पाकिस्तान की फौज और फजाइया को हिंदुस्तान जैसे 10 गुना बड़े मुल्क से लड़ा दिया, चीन ने खड़ा किया, अफगानिस्तान में भी अब यही करेंगे। ये मेरी बात आप लिख के रख लें कि अफगानिस्तान को इतना मजबूत और ताकतवर ये करेंगे कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए ये ड्रैगन बना होगा अज़दहा, और ये सबसे बदतरीन खारजा पॉलिसी का नतीजा निकलेगा। और इसका नतीजा सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, अमेरिका ने ये जो पसनी में, आपको पता है बलोचिस्तान में जो कस्बा है, सरमायाकारी के जरिए टर्मिनल बनाने का ऐलान किया है। ये फील्ड मार्शल की तरफ से जो ऑफर खुद की गई, जो ईरान से 100 मील और ग्वादर से 70 किलोमीटर सिर्फ दूर है। अब ये चीन की बंदरगाह जहां मादनियात या अमरीकी ओहदेदार, आपको पता है बलोचिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान करें। मकसद क्या है कि एक तो चीन को रोकना, दूसरा अमनो अमान जो बलोचिस्तान समेत यहाँ पर कालादम तंजीमों के लिए, जिन्हें अमेरिका ने अभी दहशतगर्द करार दिया,
اور اس میں پھر ایران، چین، افغانستان کی سیکیورٹی انتہائی رسک پر یہاں سرمایہ کاری کے نام پر جو واردات ہو رہی ہے، اس میں ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی 2 ٹن نایاب قیمتی دھاتیں جو کہ خام حالت میں ابھی امریکہ کو بھیجی جا رہی ہیں. اس میں اینٹمنی اور خاص طور پر کاپر کی بڑی بات کی جا رہی ہے. معاہدہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز کے ساتھ 2018 میں بنی ہوئی کمپنی کے ساتھ، جس کا ٹوٹل منافع $7 ملین بھی نہیں سے فرنٹ مین رکھا گیا سامنے، تاکہ لیتھیم اور یہ سارے اہم معدنیات، کوبالٹ، تانبا، یہ فل فور وہاں شفٹ کیے جائیں، جس کا ہوا صرف میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ابھی ہوا، اور جس میں ISI کے چیف، آرمی چیف، وزیر خزانہ، وزیر اعظم، یہ سارے کے سارے موجود ہیں. معدنیات کا معاملہ نہیں، کوئی تانبا تو اینٹمنی جو ہے وہ ذخائر پہ تو پہلے سے کام ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں، وزیرستان میں کارگنی کے منصوبے چل رہے ہیں، بلوچستان میں چاغی کی بیلٹ ہے، گلگت بلتستان میں کام ہو رہا ہے. یہ تو بڑے طویل مدتی منصوبے تھے، 5 سے 15 سال کے. لیکن امریکہ نے جو فل فور حالت میں، خام حالت میں یہ مال لینا شروع کر دیا، ظاہر موبائل فون، الیکٹرک گاڑیوں میں، دفاعی نظام میں تو ضروری ہے، لیکن اصل معاملہ یہ جو گلگت کا آپ کو پتہ ہے 3/4 حصہ جہاں معدنی ذخائر ہیں، اور جو زمین سے زیادہ سیاسی مسئلہ جہاں آپریشن ہے، بلوچستان کی 2.46 کروڑ کی آبادی جو کھربوں ڈالر کے ذخائر پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں محرومی آپ کو پتہ ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو حالات پتہ ہیں. افغانستان میں کہا جاتا ہے جی یہاں سے عسکریت پسند آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور انہی علاقوں میں جہاں یہ معدنی ذخائر موجود ہیں، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہ ریکوڈیک اور سینڈک جہاں کانے ہو، ایران کی سرحد کے قریب سب کچھ. $777 ملین کی ویلیو بتائی ہے ابھی جو بیرک مائننگ کو دیا گیا 50%. اب بڑے بڑے ماہرین اس پہ حیران ہیں کہ یہ جو دعوے اتنے عرصے سے کیے جا رہے تھے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کے ذخائر کا بھی دعویٰ کیا، اور 2019 میں بھی کیکڑا ون ہوا، چنیوٹ میں سونا ہوا، وہ سارا آپ جانتے ہیں. اب اصل معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ معدنی ذخائر کے نام پر سی پیک اور چین کو روکنا تھا، جس میں کامیاب ہو گئے. 20,000 چینی پاکستان میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور چین کے علاوہ کوئی غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آنے پہ تیار بھی نہیں. چین ہی ایک واحد خریدار تھا، اور یہاں پاکستان کے جو مسائل اور وسائل دونوں میں مدد کر رہا تھا. اب چونکہ امریکہ اور چین کی معدنیات پر اور اس پہ ورلڈ آرڈر پہ جنگ ہے، جس میں افغانستان، ایران سمیت اس خطے پہ امریکہ نظر رکھنے کے لیے ان ہونا چاہتا ہے. انہیں اڈے بھی چاہیے، ٹرمینل خود دیے جا رہے ہیں، مطلب گوادر بندرگاہ کے قریب. تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف تو اپنی حکومت کے اقتدار کے لیے پاکستان کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں. لیکن جو خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کا اتنا بڑا رسک کہ دیکھیں، سادہ سا ان کا مقصد ہے کہ ٹرمپ لے جائے معدنیات، لے جائے چین کے خلاف فوجی اڈے، لڑیں گے ہم افغانستان میں، پاکستان کے احساسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچیں گے. صرف 2 چیزیں دے دیں: ایک، خان کو مسلسل قید میں رکھنا ہے، اس پر کوئی مطالبہ نہ کریں، اور دوسرا، انہیں اقتدار میں رہنے دیں، مسلسل ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے رہیں، اس کے بدلے میں جو مرضی کروانا ہے کروا لیں. اور یہ حال اس کا کیا ہوگا میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے براہ راست اسرائیل سے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش آئی نا فلسطینی مزاحمت کاروں کو، جس کا انہوں نے مثبت جواب بھی دیا. اب تیسری بڑی پارٹی نیتن یاہو، اس نے پہلے ایک ٹویٹ کی کہ امن کے نام پر ہم تیار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن کے ساتھ. اس کے آفیشیل ٹویٹر پہ ٹویٹ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد ڈیلیٹ ہو گئی، کیونکہ اسے جنگ بندی نہیں چاہیے کسی صورت میں. اچھا دیکھیں، اس میں یہ جو مذاکرات کی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے واردات کی، اسی طرح تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. 57 اسلامی ممالک ہیں، جس میں ایٹمی ملک پاکستان بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، عرب امارات ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عراق ہے، شام ہے. یہ اسرائیل نے بڑے آرام سے سارے کے سارے فتح کر لی، سارے، کوئی مزاحمت نہیں رہی. مزاحمت صرف ایران، یمن کی طرف سے تھی اور لبنان کی طرف سے تھی. یہاں انہیں تقریباً 18-19 سال سے کامیابی نہیں ہو رہی، مار مار کے بمباری کر کے سب کچھ کر لیا، نہیں حل ہوا. اب یہ جو واردات انہوں نے شروع کی مذاکرات کی، یہ گریٹر اسرائیل کا وہ منصوبہ ہے. یہ جو 20 نکاتی معاملہ ہو، جنگ بندی ہو، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے طاقت سے. لبنان میں انہوں نے پہلے وہاں غیر مسلح کرنے کے لیے خانہ جنگی پلان کی. ایران ان کی توقعات سے اوپر نکل آیا. 13 دن کی جنگ میں ایران جیت گیا جنگ، نقصان انہوں نے بے تحاشا اٹھایا. اب وہ بیٹھے ہوئے بہت بڑی تیاری کر کے، جس میں چین اور روس ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر تیار ہیں. آپ ملٹری بیسز کے حوالے سے دیکھیں یا خطے کی صورتحال سے دیکھیں، چین اور روس بڑی خاموشی سے اس دفعہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کا جو فوجی اعتبار سے کردار ہے وہ کمزور ہے. 11 لاکھ فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، وائٹ ہاؤس کا اپنا بیان ہے. اب تاریخ میں اس وقت $37 کھرب کا قرضہ ہے ان کے پاس. تو یہ جو ورلڈ آرڈر کی تبدیلی ہے بہت بڑی، جس میں چین نے ابھی اپنی طاقت دکھائی ہے آپ کے سامنے، جو فوجی پریڈ اور یہ کانفرنس ہوئی، تو یہ اس وقت ہمارے کہاں جائیں گے اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف ان کو دیکھیں، یہ ملک سے اس وقت بھاگ چکے ہوں گے، کیونکہ یہ اسرائیل کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان براہ راست انوالو ہو چکا ہے. جنرل باجوہ کے دور سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ریسرچ سینٹر بنا، بلکہ جنرل مشرف کے دور سے اصل کام شروع ہوا تھا، لیکن بیچ میں رکاوٹ آئی
یہ سینیٹر مشتاق کی خبر بھی آپ کو یاد ہوگی، ڈنمارک میں جو ابراہم پیس سینٹر بنایا گیا جس سے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں اس میں پورا تفصیل سے ویلاگ کر چکا ہوں، جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے انہیں یاد ہوگا۔ لیکن یہ کس طرح پیس سینٹر کے ذریعے انہوں نے انفلوئنسرز کو، صحافیوں کو پاکستان میں رابطے کیے، اکٹھے کرتے رہے۔ پھر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی خبر بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو دی کہ پاکستان کے مدرسوں میں بڑی مذہبی جماعتوں کے رہنما، یہ جو پچھلے 1.5-2 مہینے ملاقاتیں ہوئی، آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ جمعہ گزرا کل اسرائیل کے حوالے سے پاکستان میں کوئی ہڑتال اور کال نہیں آئی۔ غیر مسلم ممالک جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے پر پوری دنیا میں احتجاج کرتے رہے، پاکستان میں مکمل خاموشی، ٹھنڈ پروگرام، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے اسی پر واردات کرتے رہے اور اس میں انہوں نے بنانا تھا نشان عبرت ان تمام لوگوں کو جو عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ تمام صحافی اٹھا کے دیکھ لیں اسرائیل کے بارے میں، وہ تمام انفلوئنسر دیکھ لیں، ہر ایک بندے کا آپ حال دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سینیٹر مشتاق بھی اسی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں۔ یہ فلوٹیلا میں ابھی امداد کے لیے جو فلسطین کے لیے ایک دنیا بھر کے لوگ گئے، اب انہیں 4 جہازوں میں انہوں نے 137 لوگ ابھی چھوڑ دیے، رہا کر دیے۔ اس میں امریکہ بھی، ملیشیا بھی، عرب امارات بھی ہے، کویت ہے، مرنطینیہ ہے، موراکو ہے، بہت سارے لوگ ہیں، 36 شہری ترکی کے بھی ہیں، سب کو رہا کیا۔ سینیٹر مشتاق اور پاکستانی شامل نہیں ہیں اس میں، اور حکومت کی مجال اس پہ پورا عمل دے۔ اور اوپر سے نیتن یاہو لیگ کے صحافی اور عسکری بدکردار غلیظ لوگ اسرائیل کے وزارت خارجہ کے بیان کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی برطانیہ اور اردن، کویت اور یہ سارے صحافی لوگ تو موجود ہیں جو اس میں شامل تھے، پاکستانی موجود ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں سینیٹر مشتاق اور پاکستانی گئے ہی نہیں۔ یہ وہ صحافی ہیں جس طرح اسرائیل میں وہ امداد تباہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا فلوٹیلا کے، میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، اور پیچھے عمار سولنگی جیسے لوگ اب ٹویٹس اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے طے کہ ٹویٹ عمار سولنگی کا اکاؤنٹ نہیں ہے، پیچھے چڑیا گھر کے مالک ہے۔ تو اسرائیل کے حوالے سے جو سوچ ہے اس پہ بھی سیکورٹی ذرائع کیا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ جی ہماری جو سوچ ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے۔ سینیٹر مشتاق کے پیچھے تو یہ پڑے اسی وجہ سے تھے، اس پاکستان میں مسئلہ اس نے اٹھایا ہوا تھا سب سے بڑا، اور یہ مسئلہ انہیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، باخدا اس پہ میں کبھی آپ کو کھل کے اپنی بھی کوئی تفصیل بتاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی باتیں اس میں چھیڑیں، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں پہ پاکستان میں دنیا بھر میں جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ لائن پوری ایک لگاتے ہیں اس کے نام پہ، نشانے سے اڑا دیتے ہیں بالکل۔ یہ جو سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جو خبریں آپ کو آتی ہیں، یہ سارے اب ان کے سب ان کے بک چکے ہیں۔ حامد میر کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بلوچستان میں کوئی پورٹ نہیں دے رہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، نہ ابراہم اکارڈ کا معاہدہ نہیں بنا، سیکیورٹی ذرائع سے خبر۔ لیکن یہ وہی نیتن یاہو لیگ مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، یا زرداری اور نواز شریف کے ڈرون حملوں پہ اگلے دن کیا سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ ان کے سارے عسکری چھوڑے ہوئے ٹاؤٹ۔ میں حامد میر کی بات نہیں کر رہا، میں باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسی طرح کے ایک ٹاؤٹ کی آج علامہ ناصر عباس نے بھی دیکھیں کلئی کھول دی، چارج شیٹ جاری کی ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں جو قید ہے اس میں علی مین گنڈا پور رکاوٹ ہے۔ یہ لبے لباب کی گفتگو کا ایگزیکٹ لفظ نہیں ہے۔ اس نے جس طرح الیکشن میں ایم این ایز ایم پی ایس کو ٹکٹ دلوا کے یہ پوری واردات 2024 میں بھی کی گئی، اس میں بھی میں کبھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی اس کے ثبوت ہے میرے پاس کہ کس طرح یہ واردات ہوئی۔ لیکن بہرحال ابھی جو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما انہیں بننے سے اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے خان کے ساتھ جو افائے عہد کیا وہ پورا کر رہے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑ رہے، اور جو لوگ خان کی رہائی میں رکاوٹ ہے انہیں سخت تکلیف ہے اس سے۔ میں خدا کی قسم آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، اتنے بڑے سورس نے براہ راست عمران خان کے منہ سے یہ بھی 2-3 دن پہلے کی ملاقات میں بات کی کہ علی مین ذرا مجھے ملنے تو آئے، یہ ایگزیکٹ لفظ تھے۔ سورس کا نام لوں تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر، لیکن نام نہیں لیتا، یہ علی مین گنڈا پور اسی لیے ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ اور ابھی آپ دیکھیں جو بیرسٹر علی ظفر نے صاف بیان دیا، یہ جو کہا کہ یہ خبر غلط ہے جو اس کے حوالے سے چلائی گئی کہ علیمہ خان کی جگہ نورین خان نے عمران خان کا پیغام سنا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ عمران خان کا پیغام علیمہ خان ہی دیں گی، کیونکہ خان خاندان نے سٹینڈ لیا تو ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ اسی معاملات کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ کوئی اس کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں۔ ابھی شریف خاندان دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے دونوں بھائی آپس میں دو بدو ہوئے ہیں، خیر وہ ان پہ پھر بات کریں گے کبھی۔ فلک جاوید کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، وہ خطرناک خبر ہے، اطلاعات بھی موصول ہیں، باقاعدہ انویسٹیگیشن میں نے کی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فلک جاوید کی فیک ویڈیو بنا کے گھٹیا ویڈیو سوشل میڈیا پر ریلیز کرنے کی کوشش ہوگی۔ یہ تفتیش کے دوران باقاعدہ خواتین ریڈ لائٹ ایریا سے منگوائیں گی فلک جاوید پر وہ تمام الزامات تسلیم کروانے کے لیے، اداروں کے حوالے سے، عظمیٰ بخاری کے حوالے سے، مریم نواز کے حوالے سے، کہ یہ جتنے بھی الزامات لگاتے ہیں۔ ابھی جج نعیم وٹو جو سن رہا تھا کورٹ، وہ سر اس نے جھکا دیا، اتنے گھٹیا باتیں تھیں۔ پھر بہرحال وہ چیمبر میں 3 دفعہ گئے، فیصلہ ظاہر فون پہ جو انہیں بتایا جا رہا تھا۔ فلک جاوید کے حوالے سے دیکھیں ان کی جان سے زیادہ ان کی اس وقت عزت کا معاملہ ہے۔ میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں
کیونکہ ان کے گھر والے بھی سن رہے ہوں، بچے نہ ان کے کہیں سن لیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کوئی تکلیف، لیکن معلومات موجود ہیں کہ انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے، ان ظالموں کی ذہنی تسکین کے لیے سب کچھ کیا جائے گا۔ موبائل فون جو اس کا آئی فون کھلوانے کی پاسورڈ کوشش کی، انہوں نے 3-4 دفعہ مارا کوڈ غلط تو وہ ڈاٹا اڑ گیا۔ اب یہ بڑی تکلیف میں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آرٹیفیشیل ویڈیو کے ذریعے بنا کے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں نیشنل سائبر کرائم FI کے وہ لوگ شامل ہیں جو ایک بڑی نئی فورس بنی ہے، اس کے سربراہ بننا چاہتے ہیں، اور اس میں عالیہ نیلم صاحبہ جو خود خاتون ہیں اور ان کے بیانات موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم کا سلسلہ 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا، جس میں باقاعدہ ملاقات کے بعد آرمی چیف کی آپ کو یاد ہوگا پنجاب پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا تھا، اور یہ ظلم و ستم کی داستان آج بھی ختم نہیں ہو رہی۔ گجرانوالہ لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے 5-5 سال کے ملٹری کورٹ سے وہ جو سزائیں، امتیاز حسین بزرگ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسے ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں بٹھایا ہوا بیڈ پہ، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کچھ تو شرم کرو، انسانیت کا احترام کر لو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، فون کال کروانے کے 5-10 ہزار روپے مانگتے ہیں، اور ابھی بھی 8-10 سے زیادہ تحریک انصاف کی خواتین رہنما در بدر ہو رہی ہیں، کبھی ادھر چھپی ہیں کبھی ادھر چھپی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیں عمران خان آ بھی جائے، ان سب کو معاف بھی کر دے، ہم لوگ کم از کم یہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ یہ لوگ جو اس ظلم میں شامل ہیں انہیں کسی صورت میں بخشنا نہیں چاہیے، انہیں ضرور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ جتنے لوگ ہیں ان کی پوری لسٹ ہے، اب تو تحریک انصاف کے پاس وائٹ پیپرز بھرے ہوئے ہیں اور اس پہ، لیکن کل آپ نے میرا ویلاگ عمران خان کے حوالے سے ضرور چیک کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔